अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, एक नए हफ्ते की एक नए दिन की शुरुआत। और यकीनन सबसे पहले बात करते हैं जो सूरत हाल पूरे मुल्क में इस वक्त बरपा है, खास तौर पे अगर हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें, पंजाब के कई शहरों की बात करें, ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बहुत बड़ा तनाव है जिसकी वजह से मामूलात जिंदगी में यकीनन असर पड़ रहा था और हुकूमत भी काफी टेंशन में आई हुई थी। अगर आप थ्रू आउट करंट अफेयर्स की कॉन्वर्सेशंस को देखें, सिर्फ यही बात हो रही थी कि क्या टीएलपी और हुकूमत वक्त के बीच में मामलात जो हैं वो तय पाएंगे या नहीं। कई दफा सुनने में आता था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर यकायक मुज़ाकरात करने वाली कमेटी में तब्दीलियां लाई जाती थीं। शेख रशीद साहब का जो इसके ऊपर बयान था वो आपके सबके सामने है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी हवाले से एक रिपोर्ट से और फिर उसके बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। जानेंगे कि ये जो तनाव है, जो एक तरह से इस वक्त कशीदगी है, उसमें किस तरह कमी आई और क्या मामला तय पाए हैं। फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। खत्म हुआ तवील इंतजार, हुकूमत से मुज़ाकरात हो गए कामयाब आखिरकार। कलअदम जमात एहतजाज खत्म करने को तैयार। वफाकी बुज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुआहिदा तय पाने का ऐलान किया। अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही, हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन एतमाद बाहमी के माहौल में तफसीली मुज़ाकरात के बाद इत्तेफाक राय से मुआहदा तय पा चुका है। ये मुज़ाकरात किसी जबर और तनाव के माहौल में नहीं हुए, संजीदा माहौल में, जिम्मेदाराना माहौल में और आजादाना तौर पर हुए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि मुआहिदा किसी की फतह या शिकस्त नहीं बल्कि पाकिस्तान की जीत है। किसी की फतह या शिकस्त नहीं है, ये पाकिस्तान की फतह है, ये इस्लाम की फतह है। जो मुआहदा करार पाया उसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी की भी ताईद और हिमायत हासिल है। अमली नताइज देखेंगे। इस मुआहदे के नतीजे में एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है कि जो इसकी निगरानी करेगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में फैसला किया गया कि मुज़ाकरात को तरजीह देनी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी, आज पाकिस्तान में आपने देखा कि ये मामलात तय पा गए हैं और यही आज की बड़ी खबर है। लेकिन इन मामलात के तय पाने के चीदा नकात क्या हैं? जिस तरह के हम जानते हैं कि टीएलपी का सबसे पहला मुतालबा था कि फ्रांसीसी सफीर को पाकिस्तान से रवाना किया जाए और तमाम बाहिमी ताल्लुकात फ्रांस और पाकिस्तान के बीच में खत्म किए जाएं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनके स्टांस में थोड़ी सी नरमी, थोड़ी सी लचक आई है और इसकी क्या वजूहात बनी, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, पीटीआई से आपका ताल्लुक है, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सदाकत साहब मौजूद होने के लिए। इसके अलावा डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद और मौजूदगी का। सदाकत साहब, जरा वाज़ेह कीजिएगा कि किन नकात पे इस वक्त इख्तिलाफ खत्म हुआ है और मामला तय पाए हैं, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी खबरें, ये 10 दिन का जो स्टैंड ऑफ था उसमें हम सुन रहे थे, फैसल वावडा साहब ने भी कहा था कि पहले जो मुआहिदा हुआ था उसके बारे में वजीर आजम इमरान खान साहब को शायद खबर नहीं थी और कुछ मामलात जो कहे जा रहे थे कि ये हमारी अग्रीमेंट्स हैं, हुकूमत वक्त उस पे कहने लगी कि नहीं जी, वी नेवर अग्री टू दीज टर्म्स। सो इस वक्त ये जो मामलात तय हुए हैं, इनके टर्म्स क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। ये खासा हसास मामला है, इसमें मजहबी जज्बात भी हैं, इसमें लोगों की जिंदगियों का मामला भी था और रियासत का एक मौक़िफ़ है, हुकूमत का एक मौक़िफ़ है
اور وہ اچھا سخت موقف تھا، اور اس لیے کہ اس معاملے میں ابھی تک سرکاری طور پہ کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئی، لہذا میں حکومتی ترجمان ہونے کے ناطے اتنی ہی بات کروں گا جتنی میڈیا پہ آئی ہے جی۔ آج ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہے 4 بجے، اس کے بعد شاید کوئی اعلامیے میں یہ چیزیں بتائی جائیں۔ تو مین مقصد اس کا براڈ لائن میں یہ تھا کہ کوئی خون خرابہ نہ ہو، اور پھر جس طرح کوئی اگر کوئی بھی مذہبی یا کوئی کسی ایشو پہ کھڑا ہو جائے اور وہ فورن پالیسی کو ڈکٹیٹ کرے، یہ بنیادی اصول کے خلاف تھا۔ اگر آپ کا کوئی موقف ہے، آپ کوئی پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں تو اس پوائنٹ آف ویو کو آپ کا رکھنے کا حق ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ جو فرانس کے سفیر ہیں ان کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، یا اگر آپ کا یہ موقف ہے تو اس موقف کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور پھر ایجیٹیٹ کریں پولیٹیکلی۔ یہ نہیں کہ آپ سڑکیں بند کر کے اور مار کٹائی اور پولیس والوں کو زخمی کریں اور اس سے کہیں کہ نہیں اگر فرانس کے سفیر نہیں جائیں گے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اس طریقہ کار سے اختلاف تھا، لیکن درمیان میں بہت سارے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے اور حکومت بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس معاملے کو اس طرف لے جایا جائے جہاں خدا نہ خاصا کوئی لا لیسنس ہو، کوئی بدامنی ہو یا کوئی خون خرابہ ہو۔ اس حوالے سے بہت ساری معلومات جو ہیں وہ ابھی تک حکومت نے آفیشیلی اناؤنس نہیں کی۔ جب تک حکومت کی طرف سے کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوتا تو جو اس کے مندرجات ہیں یا جو جس بات پہ معاہدہ ہوا ہے وہ میں اس کو آفیشیلی بالکل صحیح۔ صداقت صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہے گا، یہی موقف میں حارث صاحب آپ کی طرف لانا چاہوں گی۔ ہم نے شیخ رشید صاحب کی کئی پریس کانفرنسز سنی جس میں واضح طور پہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پیسفل پروٹیسٹ نہیں تھی۔ اس کالعدم جماعت کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ لا انفورسمنٹ سیکیورٹی آفیسرز جو تعینات تھے وہاں پہ ان پہ حملہ بھی کیا گیا، کئی اس میں سے کرٹیکلی زخمی بھی ہیں، کئی لوگوں کی اموات کی اطلاعات بھی آ رہی تھی، مگر یہ ساری کی ساری غیر مصدقہ تھیں۔ اس وقت کیا صورتحال ہے اور کیا یہ جو لا لیسنس تھی ان کا اسلحہ بردار ہونا، اس پہ کوئی ایکشن لے گی گورنمنٹ؟ کس طرح معاملات طے پا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ بالکل جو ہے آپ کا احتجاج کرنا جمہوری آئینی حق ہے، لیکن جس طریقے سے اور اس کے بعد پوائنٹ بلینک رینج سے پولیس کے بعد فائر کیا ہے، اٹ واز انکالڈ فار اینڈ اٹ واز ان ایکسیپٹیبل۔ گورنمنٹ کو شروع میں زیادہ آپ کو اپنی فارمنس دکھانی چاہیے تھی، ریٹ آف گورنمنٹ دکھانی چاہیے تھی، کیونکہ ہر دفعہ 5-6 دفعہ کر چکے ہیں، گورنمنٹ کمپرومائز کر جاتی تھی اینڈ دے ور یوزڈ ٹو آل سارٹس آف وائلنس، جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور یہ ٹی پی پی میں اور ٹی ایل پی میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اس لیے اس دفعہ جب الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے رینجرز کو پاور دی اور پھر جناب رینجرز کے اوپر پراپر ریڈ لائن لگا دی کہ اگر اس کے اوپر آپ کراس کریں گے دین یو ول بی ریسپانسبل، تو آئی تھنک یہ پہلے کرنا چاہیے تھا۔ گورنمنٹ کی ریٹ کو کسی کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، نہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے جو جذبات ہیں، ہم سب اہل عاشق رسول ہیں، ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے محبت کرتے ہیں، سب کچھ قربان کرتے ہیں، اسی طرح سب کرتے ہیں۔ جو پولیس والے مارے گئے وہ بھی عاشق رسول تھے، اور جنہوں نے مارا وہ بھی عاشق رسول تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی ڈائکاٹمی اور پرابلم ہوئی تھی۔ آئی تھنک گورنمنٹ نے اتنا اس دفعہ یہ اسٹینڈ ضرور لیا کہ اس دفعہ انہوں نے یہ کہا جی کہ پہلے آپ وتھڈرا کریں، اس کے بعد کیسز جو ہیں جو ابھی ڈیسائیڈ ہوا ہے موسٹ لائکلی کیسز جو ہیں وہ کورٹ کے تھرو حل ہوں گے۔ سعد رضوی صاحب کو بھی اسی طرح کورٹ کے تھرو فیصلہ کیا جائے گا، اور پھر فرانس کے سفیر کے اوپر آئی تھنک گورنمنٹ نے ڈیسیژن لیا کہ یہ بالکل ایسے نہیں ہو سکتا، ہمارے اکنامک تعلقات بھی ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن بھی ہیں، 10-15 ارب ڈالر کا ہمارا ان سے بزنس ہوتا ہے، ہم کیسے یہ اینڈ دین آف کورس ایک پولیٹیکل جماعت آپ اس کو کہہ لیں یا ایک جماعت کے سینٹیمنٹس کو لے کر پولیٹیکل جماعت میں اس لیے کہہ رہی ہوں صداقت صاحب یہ سوال آپ کی طرف لے کے آؤں گی، کچھ لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سپیس بنائی گئی ہے، یعنی حکومت نے اگر یہ سٹانس لیا ہے کہ فرانس سے تعلقات بحال رکھے جائیں گے، فرانسیسی سفیر کو ملک سے دیکھیں، اصل ایشو یہ ہے کہ ان کا جو یہ تشدد کا راستہ انہوں نے اپنایا، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جی پھر ٹی ایل پی اور ٹی ٹی پی میں فرق ختم کیا، تو ظاہر ہے اگر وہ اپنے کسی پیرائے میں آ جاتے ہیں، اور ماضی میں ایسی تاریخ ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو امینڈ کیا اور اپنا رویہ ٹھیک کیا، تو اس میں تو کوئی یہ بات سوچی جا سکتی ہے
کہ وہ آئیں اور اپنے جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو پولیٹیکلی آگے سیاسی طور پہ آگے وہ پیش کریں اور اپنے لوگوں کے سامنے رکھیں، نہ کہ وہ جب ان کا دل کرتا ہے وہ آ جاتے ہیں اور اسلام آباد کو بند کرنے یا پنڈی کو بند کرنے، اور وہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ کسی طرح بھی کوئی سیاسی پارٹی کوئی ریاست ان کو بنیاد بنا کے یہ اجازت نہیں دے سکتی۔ اس معاہدے میں یہ اگر یہ ہم نے بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ آئندہ ہم کوئی دھرنا نہیں دیں گے، کوئی سڑک نہیں بند کریں گے یا کوئی ایسی پرتشدد کارروائی نہیں کریں گے، اور اگر یہ بات سیٹسفائی ہو جاتی ہے سارے اسٹیک ہولڈرز کو تو ان کو سیاسی دائرے میں لانے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن صداقت صاحب آپ ان کو پابند کیسے کریں گے؟ پچھلی دفعہ بھی جیسے آپ نے کہا کہ جب ان کا دل چاہتا ہے راولپنڈی آتے ہیں، اسلام آباد آتے ہیں، ملک کو بند کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، بند کر دیتے ہیں لٹرلی۔ اٹس ناٹ لکنگ گڈ فار دا گورنمنٹ۔ آپٹیکلی ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ کمپرومائز کرتی ہے پی ٹی آئی کی حکومت، لیکن کوئی لانگ ٹرم کوئی اسٹیبلٹی لا نہیں پا رہی ہے۔ دیکھیے اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کہیں کمپرومائز کرتی ہے تو وہ کمپرومائز پی ٹی آئی کے پولیٹیکل گینز پہ نہیں ہے۔ ملک میں ایسی مثالیں موجود ہیں، چاہے وہ لال مسجد ہو، چاہے وہ ماڈل ٹاؤن کے واقعات ہوں، جس میں بہت زیادہ خون خرابہ ہوا اور اس کے بہت سارے سوشل کانسیکوینسز ملک کو دیکھنا پڑے۔ یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ کے پنڈی اسلام آباد میں یا ایون گجرانوالہ میں آپ کو ٹیئر گیس نظر آ رہی ہو، پولیس اپنے لوگوں پہ فائرنگ کرتی نظر آ رہی ہو۔ جو حکومت کی کمزوری آپ کو لگ رہی ہے وہ کمزوری اس طرح نہیں ہے، وہ ایک لحاظ سے ریاست کے جو افراد ہیں ان کی جان و مال کا تحفظ۔ ٹھیک ہے صداقت صاحب، یہ آپ کا ویو ہے، میرے پاس وقت کم ہے، میں یہ کوئکلی حارث صاحب کے پاس بھی ایک سوال لے کے جانا چاہوں گی۔ بریگیڈیئر حارث، اگر سپیس بنتی ہے ان کے لیے کوئی پولیٹیکل اپنی پرفارمنس کی اور باقاعدہ سیاسی سرگرمیاں بحال کرنے کی، کس قسم کی سیاست کریں گے؟ یعنی ہم نے تو دیکھا ہوا ہے ماضی میں کراچی میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک جماعت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ملیٹنسی ان کی زیادہ ہے، یہ بھی کھلے عام اسلحہ لے کے چل رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ملک کو بند کرتے ہیں۔ اگر ان کو سیاسی اسپیس ملا تو کس قسم کی سیاست ہوگی وہ؟ دیکھیں، ایک تو گورنمنٹ کو پہلے چاہیے کہ کنڈیشن رکھیں گے، وی وانٹ ٹو سی یور بہیویئر اینڈ کنڈکٹ فار دی فرسٹ 6 months۔ اگر اس میں آپ نے کبھی ایسی کی آئندہ کے لیے ایسی بات جس میں آپ کے لوگوں نے ویپن اٹھایا اور ایک وائلنس سکھائی تو پھر پرماننٹ اس کو جو ہے وہ ہم بین کر دیں گے۔ یہ ایک بہت ضروری ہے۔ اس سے دیکھیں پاکستان کا جو سافٹ امیج تھا وہ بڑا غلط کیا ہے دنیا میں، اور دنیا کی جو اپریہینشن ہے کہ آپ کے نیوکلیئر ایسٹس آر ناٹ سیف، دے کین فال انٹو دی ہینڈز آف ریلیجیس ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ، وہ بہت زیادہ تقویت ملی ان کو پوائنٹ کو۔ یہ سب سے زیادہ پاکستان کو نقصان ہوا، جیسے پہلے مولانا فضل الرحمان نے کیا، پھر انہوں نے یہ کر دیا، تو یہ جو امیج ہے یہ پاکستان کو بہت نقصان دیتا ہے، اور یہی اسی لیے امریکہ آگے آئی تھنک جو بیٹھا ہوا تھا افغانستان میں وہ کوئی 300-400 القاعدہ کے لوگوں کو مارنے تو نہیں آیا تھا۔ بریگیڈیئر صاحب، مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہم کووڈ سے پہلے بات کر رہے تھے تو ایکسٹریمزم، ریڈیکلائزیشن، یہ جو ایکسٹریم ہارڈ لائنر تھاٹ ہے اس کو کم کرنے کی ہمارے معاشرے کو زیادہ امن پسند بنانے کے اوپر کاوشیں کی جا رہی تھی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دیٹ ایریا ہیز بین کمپلیٹلی فورگون اور ہم یہ اسکرمشز، یہ کانفلکٹس دیکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب موجود تھے، صداقت علی عباسی صاحب موجود تھے۔ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں، ویل کم بیک ود مور اسٹوریز۔ کیپ واچنگ آج پاکستان۔